अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच का सफ़र के साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि सच का सफ़र में बहुत से प्रोग्राम्स चल रहे हैं और एएस ज़फ़र साहब भी अपनी आप बीती और रब्वा में गुजारे हुए रोज़ शब का जो भी सिलसिला था वो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प हैं उनके हालात व वाक़यात। तो एक किस्त उसकी हो चुकी है, तो आज उस पे वो नेक्स्ट जो है यादों के की गलियों में जाकर दोबारा बहुत से मोती हमारे लिए चुनकर लाएँगे और जो कुछ उन्होंने देखा, उन पर गुज़रा, वो सब बयान करेंगे। तो मैं मोहतरम एएस ज़फ़र साहब को दावत देती हूँ। वो हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं और ये यादों का सफ़र बड़ा दिलचस्प होता है, तो जी चाहता है कि ख़ामोश बैठ के सुनते रहें। हमारी भी यही कोशिश होती है कि ऐसे प्रोग्राम्स में ख़ामोशी से सुनें और अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए किसी बात की वज़ाहत की या कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो तो उसके बारे में सवाल कर लें। अदरवाइज़ जो बंदा अपने माज़ी की गलियों में घूम रहा हो उसको बार-बार ज़हमत देने और इंटरप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं दावत देती हूँ एएस ज़फ़र साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और जहाँ से सिलसिला कलाम पिछले प्रोग्राम में टूटा था वहीं से उसका आगाज़ करें। जी, मोस्ट वेलकम एएस ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने वादा के मुताबिक हाज़िर हूँ। पिछली दफ़ा जो बातें हुई थी उनमें अभी तक वो कुछ स्कूल की बातें चल रही थी या उस वक़्त के क्या मसरूफ़ियत होती थी, तो उसी में एक दो छोटी छोटी बातें हैं। तो वो मेरा ख्याल करके तो फिर मैं बड़े अहम वाक़यात की तरफ आपको लेके जाऊँगा। एक वो स्कूल के टाइम में एक हमारी मसरूफ़ियत में ये भी थी कि वहाँ पे शहर में कोई बुज़ुर्गवान की जब किसी की वफ़ात हो जाती थी तो दफातर की तरफ से जो इतला आ जाती थी कि फ़लाँ बुज़ुर्ग फ़ौत हो गए हैं, तो उसके जनाजा के लिए सारे स्कूल के स्टूडेंट वहाँ इकट्ठे हों। तो हम लोग सारे जितने थे वो वहाँ मस्जिद में जाके उसकी सारा वो जनाजा पढ़ के तो बेशती मकबरा में जाके तदफीन करके तो फिर उसके बाद वापस स्कूल दोबारा आके स्कूल ज्वाइन किया करते थे। तो एक तो ये हमारा एक मामूल था। तो इसलिए वो बहुत सारे बुज़ुर्गवान की नमाज जनाजा में शिरकत का भी हमें मौका मिला। उसके बाद अगली बात आती है फिर कि एक रात के टाइम को वहाँ पे एक दो दफ़ा चोरियों का वाक़या हुआ, क्योंकि उस वक़्त जो वहाँ पे आबादी बहुत थोड़ी थी, मकान बहुत दूर दूर थे। तो बाकी वो रास्ते भी। तो मैं बात कर रहा था कि उस वक़्त चूँकि ये जो आजकल सहूलतें मुयस्सर हैं ये उस वक़्त बिल्कुल नहीं थी, इनमें से कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो जब इस तरह के वाक़यात हो जाते थे, कोई किसी घरों में दूर दराज चोरी हो गई है तो फिर वो उसको अपनी मदद के लिए बुलाना और किसी का पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। तो उस वक़्त फिर ये जमात ने प्रोग्राम बनाया कि जितने स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे तो खैर नहीं थे, हम उस वक़्त तो बिल्कुल काफ़ी हो गए थे, 14-15 साल की उम्र में पहुंच गए थे। तो वो रात को गलियों में पहरा दिया करें। तो हमारी हफ्ते में एक दिन ड्यूटी आया करती थी हर हर की। हम 10-12-15 लड़कों के या ग्रुप होते थे जो रात को डंडे हाथ में लेके, तो रात अंधेरी रात होती थी, ना कोई स्ट्रीट लाइट या कोई बिजली, तो मैंने पहले बता दिया आपको कि बिजली तो थी नहीं। तो अंधेरे में हम सारे वो गलियों में चक्कर लगाया करते थे। डिफरेंट ग्रुप बने थे। तो मुबल्लिगीन की रवानगी जब होती थी तो तकरीबन महीने डेढ़ महीने बाद मुबल्लिग कोई ना कोई अफ्रीका के मुल्कों में और इधर उधर भिजवाए जाते थे। तो उस वक्त भी हमें वहाँ से स्कूल वालों को बुलाया जाता था कि सारा स्कूल वहाँ पे आए। रेलवे स्टेशन पे वहाँ रबवा के रेलवे स्टेशन के ऊपर वो चुनाब एक्सप्रेस जो है वो सीधी गाड़ी जाया करती थी वहाँ कराची तक जो जाती थी।
تو اس کے اوپر مبلغین کو الوداع کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ آ سکیں زیادہ سے زیادہ وہاں آئیں۔ اب عورتوں کی آبادی تو میں نے بتایا آپ کو نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ اسکول کے بچوں کو اس لیے وہاں اکٹھا کیا جاتا تھا، تو ہم لوگ وہاں پہ ان کو الوداع کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ خلیفہ صاحب خود بھی آیا کرتے تھے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس لیے میں بار بار جو ہے نام نہیں پورا لے رہا۔ تو وہ ان کو الوداع کرتے وقت وہ دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرا کے تو پھر جب ان کو روانہ کرتے تھے ایک چھوٹا سا گروپ ان کے ساتھ بھجواتے تھے جو کراچی تک ان کو سی آف کرنے جاتا تھا، ان کا سامان وغیرہ ساتھ لے کے۔ تو اس کے بعد جو تھے وہ خلیفہ صاحب مبلغین کے جو لواحقین تھے پیچھے، یا کیا ان کو کہیں، جو ان کے باقی کے لوگ تھے، ان کی بیوی بچے یا جو بھی، ان کو تسلیاں دیا کرتے تھے کہ بھئی بعد میں فکر نہ کریں، ہم آپ کا پورا پورا خیال رکھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ ان کے خطبے دیکھ لیں سن کے، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی مبلغین گئے ہیں وہ نوجوانی میں ہی گئے ہیں۔ یہ تو اسکول کے کچھ ایسے ہلکے پھلکے واقعات میں نے بتائے ہیں۔ اب آتا ہے ایک بڑا بہت ہی اہم، جو کہ جماعت احمدیہ میں بہت ہی اہم ترین واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ 10 مارچ 1954، یعنی 1954، اس دن میں نماز عصر پڑھنے کے لیے مسجد مبارک روا، کیونکہ وہی ایک مسجد تھی اس وقت بڑی، باقی تو چھوٹے چھوٹے وہ حلقوں میں تھی، تو وہیں پہ زیادہ لوگ برکت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ تو میں وہاں گیا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، میرے ساتھ اور بھی میرے چند ساتھی تھے اسکول کے۔ تو وہاں عصر کی نماز میں ہم وہاں گئے ہیں، تو وہاں جا کے جب ہم صفوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 3 صفیں ہوں گی، کیونکہ کافی لمبا ایریا ہے اس کا۔ تو کیونکہ کچھ لوگوں نے بھی آج کل اس کو دیکھا ہے مسجد کو، اس کو اس سے نہ کمپیئر کریں، اس وقت مسجد چھوٹی سی ہوتی تھی۔ تو اس میں ہم نماز کی انتظار میں جب بیٹھے تھے تو نماز عموماً وہ حضرت خلیفہ ثانی پڑھایا کرتے تھے زیادہ تر۔ وہ جو مسجد ہے، مسجد کا کوئی اس طرح کا ہے، اس کا کوئی حدود اربا کہ مسجد کے 3 طرف دروازے ہیں۔ میں وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب اگر تبدیلی ہوگی تو اس کی نہیں بات۔ تو 3 طرف دروازے ہیں اس کے، ایک طرف جو ہے مغرب کی سمت پہ کوئی دروازہ نہیں ہے، کھڑکیاں ونڈو ہیں بہت بڑی بڑی، بہت بڑی بڑی کافی، کیونکہ اس وقت جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بجلی نہیں تھی، تو وہ ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے وہ رکھی گئی تھی۔ اب وہ جو کھڑکیاں تھیں کافی بڑی بڑی قد آدم تھیں، تو ان کے بیچ میں سے آدمی کا گزرنا بڑا آسان تھا، آنا جانا، کوئی بھی اندر سے باہر جا آ سکتا تھا۔ تو اب جب حضور آیا کرتے تھے تو وہ آ کے جو اچھا ان کے لیے یہ تھا کہ محراب کے اندر ایک دروازہ بنایا گیا تھا چھوٹا سا، جو ایسٹ کی جانب کھلتا تھا۔ میں محراب میں کھڑے ہوں تو لیفٹ سائڈ کو وہ دروازہ کھولتا تھا، وہ خلیفہ وقت کے آنے جانے کے لیے صرف استعمال ہوتا تھا، اور کوئی نہیں وہاں سے، ہم جیسے لوگ نہیں آ جا سکتے تھے، تو وہ وہیں سے وہ ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ باقیوں کے لیے دوسرے دروازے تھے جو 3 طرف تھے، ایک ایک دروازہ، وہ دور دور تھے۔ اب وہ نماز کے لیے جب تشریف لے آئے عصر کی نماز کے لیے، تو اب وہاں کا نقشہ کیا تھا کہ جب ہم بیٹھے تھے تو پہلی صف میں، پہلی میں ہم لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا کہ یہ بچے جو ہیں وہ پیچھے بیٹھیں، یہاں بزرگوار جو ہیں وہ بیٹھیں گے، جو بڑے بوڑھے ہیں جو یہ ان کے لیے جگہ ہے۔ تو امام کے پیچھے 10-12 لوگوں کی جگہ ان کے لیے چھوڑتے تھے، اور ہم لوگ پیچھے دوسری یا تیسری صف میں ہمیں جگہ ملتی تھی۔ تو لہٰذا میں امام صاحب کے پیچھے، یعنی خلیفہ صاحب کے پیچھے مولوی ابوالعطا جلندری صاحب بیٹھے تھے، جن کا نام اے ڈی جلندری بھی کہا جاتا ہے ان کو، اللہ دیتا جلندری۔ یہ جو ہیں میں تعارف مولانا ابوالعطا جلندری جو ہے، جن کا میں نے تعارف ذرا کرا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اے ڈی جلندری کے نام سے لوگ نہیں واقف، کہ اس وقت ہمارے مولانا جتنے تھے ان کے نام اسی طرح کے ہوتے تھے کہ ان کے اصلی نام سے کوئی بندہ واقف نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ابوالعطا کہلایا کرتے تھے۔ اسی طرح مولوی اکپاوا صاحب ہوتے تھے، ان کا نام ابوالمنیر تھا۔ اب کسی کو نہیں پتہ ان کا صحیح نام کیا ہے، ان کا نام تھا ابوالمنیر نور الحق، اس طرح کر کے نام جو تھے ان کے۔ اور یہ بڑے چہیتے تھے خلیفہ ثانی کے، ہر وقت ان کے جو دائیں بائیں رہا کرتے تھے قریب قریب،
اور کسی دوسرے کو قریب نہیں آنے دیا کرتے تھے۔ تو اور بھی بزرگ تھے، خیر مولانا جلال الدین شمس تھے، اس طرح کر کے مولانا نذیر احمد لہر پوری تھے، کافی تھے، میں اب سب کے نام تو نہیں بتا رہا۔ تو یہ لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، جو کچھ لوگ، تو وہ جو ہے جس کی ہم آئندہ بات کریں گے مستقبل میں، وہ قاتل جو تھا وہ، اب اس میں یہی باتیں سوچنے والی ہیں کہ وہ وہاں بندہ کیسے پہنچا، کہ ایک ناواقف آدمی۔ اور پھر یہ بات ہے کہ یہ میں ڈیٹ بتا چکا ہوں آپ کو کہ 10 مارچ کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے وہاں ربوہ کے میں، تو وہاں پہ تو چادر لینا تو ویسے مناسب نہیں ہے۔ تو کسی نے سوال نہیں کیا، کسی کی توجہ نہیں ہوئی کہ اس نے چادر لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال بات کو مختصر کرتا ہوں، آپ خود ہی سوچ لیں۔ وہ خلیفہ صاحب آئے، آ کر انہوں نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی۔ تو ہاں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتا ہے کہ 2 باڈی گارڈ اندر آتے ہیں مسجد کے، وہ اسی ونڈو کے راستے، جو میں نے ونڈو کا پہلے ذکر کیا ہے، وہ ونڈو کے راستے آتے ہیں کیونکہ دروازہ بہت دور ہے۔ تو وہ آ کے تو ایک دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں خلیفہ صاحب کے دائیں بائیں، ادھر نمازیوں کی طرف منہ کر کے ان کو واچ کرنے کے لیے۔ تو جب وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی وہ باہر نکل جاتے ہیں اسی ونڈو کے ذریعے۔ تو بہرحال جنہوں نے نماز پڑھائی کے جو ہی وہ، اب ہوا یہ کہ جو ہی وہ اس باڈی گارڈ نے ونڈو میں باہر چھلانگ لگائی ہے، تو اس آدمی نے ایک دم، کسی کو بھی وہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ چادر والے آدمی نے ایک دم جمپ لیا ہے، آگے آیا ہے، کیونکہ وہ پہلی صف میں بیٹھا تھا 5ویں نمبر پہ، تو وہ کوئی اتنی دیر نہیں لگی۔ تو اس نے آتے ابھی خلیفہ ثانی کا دایاں پاؤں جوتے کے اندر تھا، تو ابھی بایاں پاؤں اٹھایا نہیں تھا کہ اس نے ایک دم جو ہے ہاتھ اونچا کر کے، تو آنن فانن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو گردن پہ وار کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ وہ خنجر عموماً جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عموماً فوجیوں کے پاس ہوتا ہے، جو فوج کے لوگ ہیں ان کے پاس، یہاں سے پبلک میں وہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک 2 تاری چاقو اس کو کہا جاتا ہے، جس کے دونوں طرف دھار ہوتی ہے، دونوں طرف سے کاٹتا ہے، یعنی جاتے ہوئے بھی کاٹتا ہے، واپس نکالتے ہوئے بھی کاٹتا ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے، وہ اس کو فوجی استعمال کرتے ہیں۔ تو خلیفہ ثانی جو تھے وہ اپنے جوتوں کو اوپر گر گئے اگلی طرف، یعنی ان کا جو منہ جو باہر تھا دروازے کے اندر، ایک پاؤں باہر ایک اندر، تو باہر کی طرف جو جوتے کے اوپر وہ سیدھا ہی الٹے منہ گر گئے اوپر۔ میرے پیچھے سے ہمارے ایک وہ جم کے ٹیچر تھے، غلام مرتضیٰ صاحب، جو ہمیں گیم وغیرہ کرایا کرتے تھے، انہوں نے پیچھے سے جمپ لے کے تو آگے آئے ہیں۔ آگے تو بابے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کا میں نے پہلے بتا چکا ہوں، یہ جو جتنے مولوی صاحبان تھے ہمارے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنا کچھ بھی ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھے۔ تو وہ پھر پیچھے سے اٹھ کے آگے، یہ سارا واقعہ اتنی اچانک آنن فانن ہوا کہ کسی کو کوئی ذہنی طور پر اس چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کسی کو کسی کی عقل نے نہیں کام کیا کہ یہ کیسے ہوا یا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بندہ تو خیر پکڑ لیا۔ تو اپنا خلیفہ صاحب کو بھی وہ اٹھا کے لے گئے، اور بھی وہاں باڈی گارڈ وہاں ہوتے ہیں باہر ایریے میں، جو دور دور تھوڑے فاصلے پہ جو باہر کو ایریے کو واچ کرتے ہیں۔ 2 تو ساتھ ہوتے ہیں، تو باقی کے جو باہر اس ایریے میں جو کافی لمبا چوڑا وہ ایریا ہے مسجد کے چاروں طرف، تو وہاں وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر خیر وہ خلیفہ ثانی کو تو اٹھا کے لے گئے اندر، گھر لے گئے۔ تو پھر وہ جلدی سے وہاں اطلاع کی ہاسپٹل میں۔ اب وہ جو ڈاکٹر صاحبان آئے، آ کے انہوں نے خیر ملاحظہ کر کے انہوں نے اپنا کام کیا، جو بھی انہوں نے مرہم پٹی کرنی تھی انہوں نے وہ چاقو بھی خیر نکال کے تو مرہم پٹی جو تھی وہ کی۔ تو جو اچھا اس وقت نہ یہ اتنے کوئی ایکس رے سسٹم یا اس طرح کی وہ ایڈوانس چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یہ تمام چیزیں، بلکہ وہ پولیس اسٹیشن بھی وہیں نہیں تھا۔ تو پولیس کو اطلاع کرنے کے لیے بھی بندہ وہاں، پولیس اسٹیشن اس وقت لالیہ میں ہوتا تھا، جو وہاں سے 8-10 میل دور ہے ویسٹ سائڈ کو، ربوہ سے ویسٹ سائڈ کو جائیں تو وہاں پہ 8-10 میل کے فاصلے پہ لالیہ، تو وہاں ہوتا تھا۔ تو وہاں ایک بندے کو بھیجا گیا اطلاع پولیس کو بلانے کے لیے، اور یہ سارے مشکلات تھے۔ پھر کوئی اطلاع بھیجی گئی لاہور میں، ایک وہاں پہ نیورو سرجن ہوتے تھے، ایک ڈاکٹر کا نام میرے ذہن سے نہیں ہے اس وقت، وہ وہاں ہوتے تھے احمدی ہمارے، تو ان کو وہاں اطلاع دی گئی کہ وہ بھی جس وقت بھی پہنچ سکیں وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس طرح کر کے انہوں نے وہ مرہم پٹی
تو ڈاکٹر منور صاحب نے کی، مرزا منور نے، تو باقی ان کو اطلاع دی تو وہ بھی شاید دوسرے دن یا تیسرے دن پہنچے وہ، تو انہوں نے آ کے پھر اس کو اپنا معائنہ کیا، کیونکہ جو مرہم پٹی جو کر تو دی تھی لیکن 2-3 دن کے بعد بھی وہ بلیڈنگ نہیں روک رہی تھی، وہ بلیڈنگ ابھی تک چل رہی تھی جس کے لیے پریشان تھے۔ تو پھر انہوں نے جو وہ ڈاکٹر لاہور سے آئے تو انہوں نے آ کے دیکھ کر انہوں نے دوبارہ پٹی کو کھولا، پٹی کو بھی یہ بلیڈنگ کیوں نہیں روک رہی، تو جب پھر کھول کے انہوں نے جو بھی معائنہ کیا کرنے کے بعد، اس وقت تو خیر ان کو نہیں کوئی بات کی سمجھ آئی، وہ دوبارہ پٹی پھر اس کو کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ اب دونوں طرف وہ کام ہو رہے تھے، ادھر بندہ بھیج دیا تھا پولیس کو بلانے کے لیے، تو پولیس کے وہ آتے آتے خیر وہ آیا، وہ بندہ تو وہ قاتل تو پکڑا ہوا تھا، وہ پولیس کے حوالے کیا، یہ دونوں سلسلے چل رہے تھے، ادھر پولیس کا سلسلہ ادھر چل رہا تھا، ادھر وہ، تو یہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے اپنے طور پر حیران پریشان بیٹھے آپس میں چائے منگوئیاں کر رہے تھے بھی، جو پریشانی میں فکر میں بھی کیا ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ بہرحال ادھر وہ مرہم پٹی اپنی چل رہی تھی خلیفہ صاحب کی۔ تو سب سے جو پریشان کن بات یہی تھی کہ وہ جب وہ لاہور والے ڈاکٹر آئے انہوں نے بھی مرہم پٹی کر کے تو چھوڑ دیا، دیکھتے ہیں 2-3 دن میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو یہ اصل معاملہ تو بلیڈنگ رکنے کا تھا کہ بلیڈنگ نہیں روک رہی۔ اچھا، تو وہ خیر اس کے بعد اس کی انتظار شروع ہو گئی، یہ تو چلتی رہی۔ ہاں، ساتھ ہی اس کے یہ ہے کہ یہ جو جتنی خبر تھی یہ اس کو یہ اطلاع اس وقت یہ اخبار الفضل چھپا کرتی تھی، روزنامہ الفضل ڈیلی، یعنی جس کو کہا جاتا ہے ڈیلی الفضل، تو وہ جو، اچھا تو اب آگے بات چلتی ہے کہ یہ ہمیں تو الفضل سے بھی خبر ملتی تھی، تو ویسے بھی ہم وہاں پہ جو پیرے پہ جایا کرتے تھے تو وہاں پہ قصر خلافت میں، تو وہاں سے وہ ساتھیوں سے کوئی نہ کوئی ڈسکس ہوتی رہتی تھی تو پتہ چلتا جاتا تھا۔ اچھا خیر، اب بات کو مختصر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پھر دیکھا کچھ دنوں کے تک، کچھ یعنی مہینوں تک کہ وہ پٹیاں تو خیر چلتی رہیں، وہ ڈاکٹر کرتے رہے لیکن وہ بلیڈنگ نہیں روک رہی تھی، وہ تو اپنا علاج کر رہے تھے، ہر طریقہ انہوں نے آزمایا جو بھی وہ کر سکتے تھے لیکن وہ بلیڈنگ نہیں روک رہی تھی۔ تو چاروں نہ چار تقریباً اس میں کافی مہینے گزر گئے تو وہ آگے جو 1955 کا جو سال آ گیا، تو پھر آخر چاروں نہ چار یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ حضور کو باہر لے جایا جائے یورپ میں، وہاں پہ جا کے ڈاکٹروں سے علاج کروایا جائے۔ تو پھر ان کا اگلے سال پروگرام بنا 1955 میں لندن جانے کا، تو پھر 1955 میں وہ لندن، بہرحال وہ 1955 میں ان کی روانگی لندن ہوگی، تو لندن جب گئے تو وہاں پہ جو وہاں سے ہمیں خبریں ملتی رہیں الفضل کے تھرو اخبار کے، کہ وہاں لندن میں کچھ ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی، وہاں سے جرمنی بھی گئے، میرا خیال ہے ہمبرگ گئے تھے یا تو ہالینڈ بھی شاید گئے تھے، پتہ نہیں اس کا مجھے ابھی یاد نہیں، لیکن جرمنی تک تو مجھے یاد ہے کہ لندن بھی اور جرمنی بھی مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا، کیونکہ اس کی جو رپورٹ ہے بعد میں سر ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں رپورٹ جو لکھی ہے انہوں نے کہ وہاں کس کس ڈاکٹر کو دکھایا اور ان ڈاکٹروں کا کیا ان کی رائے تھی۔ اچھا، اب ہمیں تو جو خبر ملتی تھی وہ الفضل کے تھرو ملتی تھی، یا ایسے ہوا دوسری بات کہ ایک اور چینل کھل گیا وہاں پہ، وہ چینل یہ تھا کہ الفضل کے علاوہ یہ مولانا ابوالعطا جلندری جو ہیں اے ڈی جلندری، انہوں نے یہ ایک رسالہ نکالتے تھے ماہنامہ انصار اللہ، یہ کافی دیر سے نکال رہے تھے، یہ اس کے مدیر تھے۔ تو جو پہلا مہینہ گزرا اس واقعے کا مارچ کے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے وہ اس میں رپورٹ لکھنی شروع کر دی، وہی اپنی جو کچھ داستان ہوئی تھی، یعنی جو میں پہلے بتا مسجد میں واقعہ ہوا تھا اس وقت سے لے کے، تو وہ داستان انہوں نے لکھنی شروع کر دی، اس میں بھی وہ لکھا کرتے، میں اس کی بات بھی آپ کو تھوڑی بتاتا ہوں اس پہ، جو میری بھی اس پہ کیا کامنٹ ہے۔ تو بہرحال سر ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب میں ساری رپورٹ لکھی کہ اس طرح ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں کا متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کے جو بھی ٹیسٹ لیے ہیں، ایکس رے وغیرہ یا جو کام انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی نوکدار چیز اس چاقو کی یا اس چھری کی جو بھی ہے وہ اندر رہ گئی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر۔
اب یہ سب ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ تھا، یورپ کے جتنے ڈاکٹر ہیں ان کی یہ ایک ہی رائے تھی کہ وہ جو پیس اندر رہ گیا ہے لوہے کا، چاقو کا ٹوٹ کے، اس کو ہم نہیں نکال سکتے، اگر نکالیں گے تو بندہ جو ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو بہرحال اب آپ سوچ لیں، آپ کی کیا مرضی۔ پھر بہرحال جو ہمارے اکابرین تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی فی الحال رہنے دیں اور اس کا جو بھی علاج ہوتا ہے وہ کرنے دیں، ایسی بھی بات چل رہی ہے، اس کو چلتی رہے۔ تو بہرحال کچھ عرصہ وہاں پہ وہ مختلف ڈاکٹروں سے اور جو بھی انہوں نے مشورے کرنے تھے کیے، اپنی تسلی کی، اور اپنی جماعت کے عہدے داروں سے بھی جن سے وہ مناسب سمجھتے تھے ان سے وہ بات کر کے تو اپنا آئندہ کا پروگرام جو تھے وہ ترتیب دینے لگ گئے۔ تو اب میں چونکہ اس کے مختلف اس کے زاویے سے بات چل رہی ہے، کیونکہ میں وہ پہلے حملہ آور کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتایا تھا، باقی ادھر کو میں بتا رہا تھا کہ حملہ آور جو تھا اس کا نام عبدالحمید تھا، اور وہ فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں ہے، اس کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا، بہرحال فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے۔ تو اس کی جو بعد میں تفصیل کا پتہ چلا آہستہ آہستہ، وہ لڑکا جو ہے وہاں سے ان کا خلیفہ ثانی کا ایک باڈی گارڈ تھا، اس کے گھر میں آ کے قیام پذیر بھی رہا ہے کچھ دن، کوئی 5-6 دن یا ایک ہفتہ یہاں پہ ربوہ میں وہ مقیم بھی رہا، ان کا کوئی رشتہ دار تھا، کیونکہ اس وقت ہماری جماعت کو تبلیغ کا بہت شوق تھا، جگہ جگہ گاؤں میں ادھر ادھر جا کے تبلیغ کے وفد بھیجا کرتے تھے، لوگ جایا کرتے تھے 4-4 3-3 لوگوں کے ٹولیاں بنا کے تبلیغیں کرنے۔ تو وہ لڑکا جو تھا، اس جو باڈی گارڈ تھا، اس کا کوئی جاننے والا تھا کسی طریقے سے، تو اس نے اپنا شو کیا کہ میں بھی آپ کی جماعت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کسی طریقے سے جو بھی آپ، تو اس نے اس کو وہاں دعوت دی کہ آئیں خلیفہ صاحب سے ملاقات کروا دیا، جو بھی پروگرام بنے گا جیسے بھی بنے گا وہاں کے علماء سے ملاؤں گا، اس طرح کر کے اس کو تسلی دے کے اس کو وہاں بلایا۔ تو وہ بندہ جو تھا، اس کی جو آگے پولیس نے تفتیش کی، تو وہ بندہ جو تھا، وہ اس کا جو وفاداریاں تھیں وہ مجلس احرار کے ساتھ تھیں۔ مجلس احرار جس کو آج کل آپ لوگ ختم نبوت کہتے ہیں، ملتان جن کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ وہ انڈیا میں مجلس احرار کے نام سے یہ بڑی پرانی یہ پارٹی چل رہی ہے۔ اب بات آتی ہے یہ کہ سوچنے کی کہ وہ حملہ کیوں ہوا۔ حملہ اس لیے ہوا، جو عقل جس بات کو سمجھتی ہے وہ یہ کہ خلیفہ ثانی کے جو پاکستان بننے سے پہلے سے مجلس احرار کے ساتھ کافی ان کی وہ چلا کرتی تھی، کیا اس کو کہیں، چپ کلش چلی آتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرنی اور اشتعال دلانا۔ اور وہ پارٹی تو آپ کے سامنے ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ انہوں نے نام چینج کر لیا ہے، یہ وہی ہے مجلس احرار عطا اللہ شاہ بخاری کی وہ جو ہے پارٹی۔ اور اس کی آپ پیچھے جو ہندوستان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مجلس احرار کے کام کیا تھے اس وقت انڈیا میں۔ تو یہ اس کی بنیاد پیچھے سے چلی آتی ہے، وہ دشمنی جو چلی آ رہی تھی۔ تو خلیفہ ثانی کی بڑکیں جو تھیں وہ اپنی جگہ پہ تھیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 1914 سے لے کے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف کس طرح کے انہوں نے تقریریں کیں اور کس طرح کے سوال و جواب کیے، وہ سارے اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب چونکہ ذکر چلا اس کا، تو اس کے ساتھ لنک بنتا ہے مجلس احرار کے ساتھ کہ خلیفہ ثانی کی عادت کا، کہ عادت کے ساتھ یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کا ایک تو وہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، وہ یہ ان کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جو ہے آئینہ صداقت، وہ کہ کس کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور باقی تفصیل تو میں اب نہیں یہ یہاں بیان کر رہا، لیکن آپ خود ہی کر لیں۔ دوسری بات آتی ہے کہ جب ان کے 2 گروپ بنے تھے 1914 میں، ایک لاہور گروپ جو مولوی محمد علی صاحب کے زیر نگرانی تھا، تو اس کے بعد خلیفہ ثانی نے کوئی موقع نہیں چھوڑا ان کی مخالفت کا، کہ بار بار اپنے خطبوں میں ہلکے پھلکے انداز میں بھی کہہ دیا کرتے تھے اپنی جماعت کو کہ کسی بندے نے لاہوری گروپ سے ملاقات نہیں کرنی، یہ یعنی ہم لوگوں کو نصیحتیں ہوتی تھیں، نہ ان کی کتابیں پڑھنی ہیں، نہ ان کے کسی بندے سے ملاقات کرنی ہے،
اگر کوئی بندہ لاہور بھی جائے گا تو اس کے پیچھے جاسوس لگا دیتے تھے کہ جاسوسی کرو کہ یہ کہیں ان کے سینٹر کی طرف یا ان کے کسی بندے کو ملاقات کرنے تو نہیں گیا۔ تو یہ اس طرح کے کام تو بڑی دیر سے چل رہے تھے۔ یہ یہ انہی کا یہ ایک وہ جو بیج تھے، وہ بیج بڑے ہوتے ہوتے یہ تاناور درخت بنتے گئے۔ یہی ایک طرف خلیفہ ثانی وہ ادھر لاہور گروپ والوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی ہوئی تھی، دوسری انہوں نے مجلس احرار کے ساتھ لی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا نہیں انہوں نے وہاں چھوڑا جن کو وہ اپنے سوا کسی کو وہ انسان سمجھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ دوسرا بھی جو ہے وہ زندہ رہنے کے قابل ہے۔ آپ ان کے جتنے خطبے اس وقت سے پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا بڑا کلیئر کہ انہوں نے کس طرح جو شیلے خطبے دے کے، اب اگر بات تو کافی لمبی نہ بن جائے، وہ قادیان میں جو قتل کرایا تھا فخر الدین ملتانی کا، اس کے پیچھے کیا تھا وہ بھی تو انہوں نے وہ۔ اب میرا خیال ہے میں حملہ آور کے بارے میں تو جو جتنا تھا بتا چکا ہوں، باقی تو خیر پولیس کے وہ تھا کسٹڈی میں۔ اب بات ادھر آتی ہے کہ ان لوگوں نے بعد میں کیا کام کرنے شروع کر دیے کہ وہ خلیفہ ثانی تو خیر وہاں سے یورپ کا چکر لگا کے واپس آ گئے، وہ واپس آ کے ان کی وہ مرم پٹیاں چلتی رہیں۔ اب ایک نئی بات جو شروع ہوئی بیچ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹیں بنتی چلتی تھیں الفضل میں بھی اور یہ اپنا ماہنامہ انصار اللہ میں، تو الفضل میں تو چھوٹی سی ایک آیا کرتی تھی 3-4 لائنوں کی خبر، لیکن یہ مولوی صاحب جو تھے ابوالعطا صاحب، یہ بڑا لمبا مضمون لکھا کرتے تھے۔ وہ اس میں کئی خلافت کی برکات اور اس طرح کی بھی باتیں، اور لوگوں کو وہ بھی اس طرح کے کیا اس کا کہا جا سکتا ہے متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیچ میں اور بھی کہانی لکھی کہ اس کا جو واقعہ لکھا انہوں نے وہ اس دن کا جس دن واقعہ ہوا تو اس میں یہ لکھ دیا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ جی جب وہ چاقو کا اس نے وار کیا۔ اب یہ جو مولوی صاحب نے لکھا ہے واقعہ کہ میرے کپڑوں پہ خون گرا، آپ دیکھیں اس کی سچائی کیسے ہے، یا کہ مولوی صاحب یہاں بیٹھے تھے یہ صف کے اوپر، اس صف کی چوڑائی جو تھی وہ 3.5 فٹ یا 4 فٹ ہوگی۔ ہاں جی، آپ سب لوگ جانتے ہیں مسجدوں میں صفوں کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، آپ اتنی دیکھ لیں اپنے ذہن میں لگا لیں۔ اس کے بعد اگے خلیفہ ثانی کی صف تھی، ان کی جان ماج تھی وہ بھی اتنی تھی۔ اگر 4 فٹ کی یہ صف ہو، 4 فٹ مولوی صاحب کی 4 فٹ کی وہ ہو تو 8 فٹ بن گئے۔ ان کی صف سے آگے ان کے جوتے جو تھے 4 فٹ کے فاصلے پہ وہ تھے، تو یہ 12 فٹ یا 13 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دروازہ تھا وہ دروازہ ایسٹ کی جانب ہے محراب سے، یعنی بیچ میں ایک ٹرن آ جاتا ہے۔ ہاں جی، سیدھا نہیں ہے سامنے، ہاں جی ٹرن آ جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ آتی ہے کہ جب چاقو لگا تو وہ تو نیچے گر گئے زمین پہ، اگر خون ان کا نکلا تو خون اوپر کی طرف گیا یا سائڈ پہ گرا، تو مولوی صاحب تو 12 فٹ پیچھے بیٹھے تھے، یا آپ کم کر لیں 10 فٹ کر لیں، تو وہاں 10 فٹ تک خون جو تھا وہ چکر لگا کے وہاں کیسے پہنچا وہاں سے، کیونکہ وہ آگے ٹرن آ گیا تھا۔ اس ٹرن سے خون گھوم کے کیسے آیا مولوی صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے کہ مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ آپ خود اس کا فیصلہ کریں، میں تو اس کے اوپر بہرحال میری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا وہاں بیٹھ کے، مولوی صاحب تو وہاں ہلے نہیں تھے، میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے ہیں، تو میرے ان کے درمیان صاحب بمشکل جو 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ تو بہرحال اس طرح کی کہانیاں جب چلیں تو اس طرح کی کہانیوں نے اور کیا جنم لیا، جنم یہ لیا کہ وہ خلیفہ ثانی کی جو پٹیاں چل رہی تھیں، جو رومرم پٹی ہو رہی تھی، انہوں نے وہ پٹیاں اور جو ان کے جسم کو صاف کرنے کے، میں پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں شروع میں کہ ان کے 3-4 مولوی بڑے چہیتے تھے۔ وہ جو چہیتے تھے مولوی پاوا صاحب اور یہ ابوالعطا صاحب، یہ جو تھے ایک مولوی صدیق صاحب ہوتے تھے، یہ نسیم مہدی صاحب کے وہ سسر کے بھائی تھے۔ تو بہرحال یہ جو تھے یہ ہر وقت ان کے وہ ایک جس کو چمچا گیری کہتے ہیں، چاپلوسی کرنی، ہر وقت لمبی لمبی باتیں چھوڑنی بغیر کسی ثبوت کے۔ انہوں نے جگہ جگہ جب مجمع لگا کے لوگوں نے پوچھنا مول صاحب خلیفہ صاحب کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہنا جی دعائیں کریں دعائیں کریں، یہ ہے وہ ہے، اور جی آپ بڑھ چڑھ کے صدقہ خیرات کریں، اور صدقہ کے لیے جماعت کو ہم نے بکرے کی قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے صدقے دیں جلدی، وہ صدقوں کی ترغیب دینی شروع کر دی لوگوں کو۔ اب کیا ہوا بیچ میں انہوں نے ایک یہ سلسلہ شروع کر دیا
کہ جی وہ خلیفہ صاحب کے جو کپڑے ہیں جن کے اوپر مقدس خون گرا ہے، کیونکہ مقدس خون والا جو مضمون تھا وہ بولو تاج جلندری صاحب نے اپنا بیان تو کر دیا تھا، اس میں کافی اس کے اوپر مسالے مسولے لگا کے، اب لوگوں کے دل میں وہ عقیدت کا جوش ایسا پیدا ہوا کہ ہر ایک نے سوچا کہ میں بھی کوئی مقدس کپڑے حاصل کروں، تو انہوں نے وہ ان سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ اب وہ جو ان کے اترے ہوئے کپڑے تھے خلیفہ ثانی کے، اور اس کے بعد پہلے دن والے بھی، پھر دوسرے دن، چوتھے پنجویں دن، جیسے جیسے وہ ان کی صفائی ڈاکٹر کرتے تھے یا نرسز کرتی تھیں جو اتارتے تھے، وہ بھی انہوں نے لوگوں کو دینا۔ اب ہمیں تو اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیونکہ ہم خود اس وقت کافی حد تک عقیدت میں تھے، ہمارے ماں باپ بھی، دائیں بائیں بھی سارے، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ صدقے کے نام پہ جی ہم اتنے بکرے صدقے پہ دینے، میرا خیال ہے اب کوئی دیے ہوں گے صدقے کے بکرے، لیکن جتنا پیسہ اکٹھا ہوا وہ صدقے کے نام پہ، وہ اتنے بکرے نہیں وہاں پہ صدقے کے لیے دیے گئے، کیونکہ وہ تو ڈیلی جو ہے ہر 2-3 دن بعد پٹیاں چینج کرتے تھے، اور جو ان کے وہ کپڑے بھی چینج کرواتے تھے، تو جو تولیے وغیرہ تھا وہ جسم صاف کر کے پہ، تو وہ لوگ جو عقیدت مند تھے وہ اپنے اپنے سفارش کے ذریعے وہ لے لیتے تھے، تو وہ اپنے سنبھال کے رکھتے تھے، پھر ہم پتہ نہیں وہ کیا کرنے تھے انہوں نے، اللہ جانے، کیونکہ میری تو اتنی اس وقت سمجھ بوئی نہیں تھی کہ میں سمجھ سکتا کہ کیا کرنے ہیں۔ تو ویسے بھی آگے جا کے بات ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ ہم تو ویسے بھی وہ کسی حساب سے ان کے زیر اعتاب آ گئے تھے، تو زیر اعتاب آنے کی وجہ سے، کیونکہ میرے جو تایا جی تھے وہاں پہ، ان کا مولا عبد المنان عمر کے ساتھ کوئی تھوڑی دوستی تھی، خیر ان کی سب کے ساتھ تھی کیونکہ وہ باڈی گارڈ تھے حضور کے، تو اس کی سب کی، لیکن وہ مولوی عبد المنان صاحب کی دوستی جو تھی وہ ہمیں لیب ڈوبی کہ اس پہ انہوں نے ہمارے اوپر کچھ سختیاں روا کے رکھی ہیں، اس لیے ہمیں تو وہ برکت نہیں نصیب ہوئی۔ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ پٹیوں کی اور یہ تولیے وغیرہ کی، جو میں نے کہا کہ ان کے استعمال شدہ جو ہے ان لوگوں نے، عقیدت مندوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ حلفیہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ مجھے ایک عرصے تک نہیں پتہ چلا اس بات کا، کیونکہ بعد میں تو بڑے ہو کے میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں ویسے ہی ان باتوں سے لا تعلق ہو گیا، لیکن ایک زمانہ گزر گیا اس کے بعد، ابھی آج سے کوئی 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے، ایک میرے دوست ہیں ایک یہاں پہ، تو ان کے گھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں بھی بڑا پکا احمدی تھا اس وقت تو جماعت کے اندر، تو اس وقت عقیدت میں باتیں کرتے کرتے خلیفہ ثانی کا ذکر شروع ہو گیا، تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جی میرے ایک عزیز کے پاس وہ پٹیاں تک موجود ہیں جو آپ نے بات کی ہے، کہ آپ نے اس کو واقعے کو آنکھوں سے دیکھا تھا، تو اس کی وہ پٹیاں ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، بلکہ ہم تو وہاں قادیان سے مسیح موعود کے مکان کی ایک اینٹ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے لا کے، وہ برکت کے لیے، تو وہ کسی وقت ہم اپنے گھر میں، تو وہ پٹیاں جو ہیں وہ ان لوگوں نے ابھی بھی وہ محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں میری نظر میں تو ایک ہی شرک ہے، بہرحال دوسرے اس کو کس نظر سے دیکھیں مجھے نہیں اس کے اوپر کچھ لینا دینا، لیکن اس کی حقیقت ضرور موجود ہے کہ وہ ابھی جو مجھے ثبوت ملا آ کے، اس وقت تو خیر باتیں سنتے تھے ربوہ میں رہتے ہوئے کہ بھی لوگ اس طرح کر کے وہاں سے لے رہے ہیں، تو وہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں بکروں کے نام پہ، تو بعد میں جو ہے یہاں آ کے یہ آنکھوں دیکھا ثبوت مل گیا اس بات کا کہ لوگوں نے جو سنبھال کے رکھی ہیں۔ اب یہ تو میرا خیال ہے اتنا یہاں تک کی ہے اس کی بیماری کا تعلق، اور باقی تو خیر جو بھی علاج چلتا رہا وہ علاج 11 سال کے قریب آلموسٹ، کچھ مہینے کم و بیش ہوں گے، تو وہ چلتا رہا، وہ ٹھیک نہ ہو سکے، وہی بیماری، وہ بلیڈنگ نہیں روک سکی، کیونکہ آخر تک ان کے جو وہ رپورٹیں تھیں کہ وہ چاقو کی نوک جو ہے وہ اندر رہ گئی ہے، اس کو نہیں نکال سکتے،
بہرحال تو وہ اسی بیماری میں ہی ان کا پھر برا حال ہو گیا، 2 سال بعد ان کو فالج بھی ہو گیا، فالج ہو کے ان کے پھر اپنے بیان آنے آئے کہ بھی میں بالکل محتاج ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے کوئی پخانہ پیشاب کرنا تک میں کہ دوسروں کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے لیے ہلنا جلنا مشکل ہے۔ تو ہر وقت وہ بیڈ پہ پڑے پڑے، تو کئی ان کے حتیٰ کہ گھر والے جو تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے تھے، وہ کوئی، کیونکہ ان کے پاس سے وہ پیپ پڑ گئی تھی خون کے اندر اس کے جسم۔ اب جو علماء نے کیا کام شروع کر دیے کہ انہوں نے وہ دیکھا کہ خلیفہ ثانی کو لاہوری گروپ کے ساتھ کافی رنجش ہے، تو اس رنجش کی بنیاد پہ انہوں نے آئندہ کے لیے وہ پروگرام بنانے شروع کر دیے کہ کیونکہ وہاں میاں عبد المنان عمر جو تھے وہ بڑے ان دنوں مقبول تھے، اس لیے کہ ان کے اپنے لوگوں سے میل جول کے لیے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ اب میں اس کی کیا تعریف کروں اس تھوڑے سے وقت میں، اور دنیا جانتی ہے ان کو، مولانا نور الدین صاحب کے بیٹے، چھوٹے بیٹے مولانا عبد الرحمن عمر، ان کی فیملیاں دونوں بھائیوں کی وہاں رہ رہی تھیں، ان کی اور مولانا کیا ہے عبدالسلام دوسرے بھائی جو تھے ان کے، تو وہیں ان کی فیملیاں مقیم تھیں ربوہ میں۔ تو مولانا عبد الرحمن عمر جو تھے ان کا بہت بڑا کام تھا، ان کا یہ لکھنے لکھانے کا، اور ادھر کئی تقریریں کرنی اور کئی انٹرویو دینے، اس طرح کے کاموں میں بڑے وہ بہت تعلیم یافتہ اور بڑے جانے پہچانی شخصیت تھی۔ تو اس لیے اب یہ لوگ مولوی جو تھے ان سے جیلس فیل کرنے لگے کہ یہ ایسا نہ ہو کہیں کہ عوام کا رجحان اس طرف ہو جائے، کیونکہ ابھی آئندہ خلیفہ کے بارے میں مولویوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ اب یہ جو ہے خلیفہ ثانی تو اس حال میں ہے، تو ان کا ٹھیک ہونا تو مشکل ہے، تو اب آئندہ کے لیے پیش بندی کیسے کی جائے۔ تو انہوں نے ان کے خلاف خلیفہ ثانی کے کان بھرنے شروع کیے، جب کبھی ان کو ہوش آتی تھی تو وہاں پہ اول تو وہ درد۔ اب اسی تسلسل میں کیونکہ بات چل رہی ہے 1956 کا آیت ہے ٹائم، 1956 میں 56 میں انہوں نے جو مولانا جو تھے اپنے عبد المنان عمر، ان کے ساتھ جو زیادتی کی وہ بھی ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس وقت تو میں وہی اسکول میں ہم پڑھتے تھے، میرے سے ایک کلاس آگے ان کا بیٹا اسامہ عمر، وہ غالباً امریکہ میں کسی جگہ مقیم ہے، تو وہ وہاں ہم اسکول میں ایک ہی وقت میں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن وہاں پہ دن کے ٹائم کوئی دفتر کا کوئی آدمی آیا، آ کے ان کو بلا کے لے کے گیا جی آپ گھر چلیں۔ تو پتہ نہیں چلا کہ لوگوں میں وہاں پہ جو تھے چہ میں گوئی ہونے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ کلاس میں سے اٹھا کے اس کو کیوں لے گئے ہیں بلا کے، کس کام کے لیے۔ تو کوئی بات کھل نہیں رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ ڈر خوف اور اس طرح کا ماحول تھا کہ کوئی بندہ کھل کے بات نہیں کرتا تھا، ٹیچر ہمارے بھی ایسے ہی ہر وقت سہمے سہمے رہتے تھے۔ تو بہرحال اسی دن اگلے رات کو پتہ چلا کہ انہوں نے وہ پروگرام بنا کے، تو ان کا میاں منان صاحب کی فیملی کو انہوں نے کافی وہ تفصیل میں اب کیا بتاؤں کہ انہوں نے غنڈہ گردی وہاں پہ کی، ان کے گھر جا کے کچھ گنڈے بھیجے، پھر ان کو نوٹس دیا کہ یہاں سے اسی سامان اٹھائیں اور یہاں سے ربوہ چھوڑ دیں۔ تو دوسرے دن ان کو ٹرک پہ سامان چڑھا کے تو ان کو ملک سے شہر سے نکال دیا گیا۔ تفصیل اب یہ جو دو گروپ بن گئے، یہ ابھی فی الحال تو یہ پوشیدہ طور پہ ہی تھے، جس کو انڈر گراؤنڈ کہا جاتا ہے، ابھی وہ اوپنلی باہر نہیں آئے تھے، کیونکہ مرزا ناصر کے وقت جو تھے یہ ان کے جب انتظام ہو رہے تھے اس وقت یہ بات کھول کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ بات بڑھتی بھی چلتی گئی، بیچ میں جیسے جس کو کہتے ہیں کہ سلگتی رہی۔ اچھا، لوگ بیچ میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے ادھر ادھر بیٹھ کے کہ بھئی یہ تو اچھا نہیں ہوا، اگر کہیں آئندہ کہیں یہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، فلاں ہوگی، اس طرح کی باتیں جو تب سڑے ہوتے تھے۔ اور اب کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، لوگ مشکل میں وقت گزارتے گئے، اور یہ اس وقت بات اوپن ہوئی جب خلیفہ ثانی کی وفات ہوئی۔ جب خلیفہ ثانی کی وفات ہوتی ہے 1965 میں، 1965 میں وفات ہوتی ہے، تو اس وقت یہ بات اوپن ہوئی کہ کھل کے یہ بات سامنے آ گئی
کیونکہ کی جو خلافت کمیٹی ہے اس کے جو سیکٹری تھے وہ مرزا مبارک تھے. مرزا مبارک ہے وہ مرزا ناصر کے چھوٹے بھائی تھے. ہاں جی. اب وہ تو سگے بھائی تھے. تو مرزا رفیع میں نے بتایا کہ آپ کو دوسری ماں سے تھے. ہاں جی. یہ ان سے وہ جو تھے مخالفت رکھتے تھے. اب اس وقت ان کی کھل کے بات ہوئی. اور ایک واقعہ اس وقت یہ ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اگلے دن اس کا خلیفہ کا انتخاب ہونا تھا. اسی رات اگر کوئی بندہ زندہ ہو میری عمر کا اور کوئی جس کو پتہ ہو اس بات کا، اسی رات ربوہ کے اندر کسی نے ایک پمفلٹ چھپوا کے چھوٹے چھوٹے جو فلائر ٹائپ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ میاں ناصر کو ووٹ نہ دیا جائے، میاں رفیع کو ووٹ دیے جائیں تو آپ ان کی حمایت کی جائے، اگر میاں ناصر بن بھی گئے تو ان کو کوئی بیعت نہ کی جائے. اس طرح کے کوئی تحریریں لکھ کے نا تو اس کے اشتہارات رات کو لوگوں کے گھروں میں پھینکے گئے. لوگوں کے گھروں میں انہوں نے دیوار کے اوپر سے وہ چھوٹے چھوٹے سے مکان ہوتے تھے، کچے مکان، دیواروں کے اوپر سے لوگ پھینک دیتے تھے. پھر یہ کہ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب وہ الیکشن کے ٹائم پہ بھی تھوڑی بدمزگی سی ہوئی کو اس کی رپورٹیں بھی بعض مولویوں نے باہر اپنے اپنے ذرائع سے دیں. اور میاں رفیع احمد صاحب بھی باہر آ کے انہوں نے مسجد سے باہر نکلے تو نکل کے انہوں نے بھی ایک تقریر کرنی شروع کر دی. اس تقریر میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ کس طرح کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کچھ بیان بازی کی جس سے پتہ چلا کہ اندر ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے خیر ذرا مختصر بات چلتی جائے. یہ بات اب کھل کے آئی سامنے کہ میاں رفیع احمد صاحب کو جو سپورٹ کرنے والے گروپ تھے وہ ان میں ان کو وہ بھی سامنے آ گئے کہ کھل کے تو نہ آئے لیکن در پردہ بات چلتی رہی کہ ایک دو وہاں پہ کوئی زرگر فیملی تھی وہاں ربوہ میں، ایک وہ تھے، اور ایک لاہور میں ایک فیملی تھی، ان کا مجھے پورا نام نہیں یاد آ رہا ہے، منہاس کر کے ان کا نام تھا. ایک وہ بڑے بزنس مین تھے، بہت رشیا سے کوئی مشینری وغیرہ امپورٹ کرتے تھے. وہ اس کو جو فنڈنگ کرتے تھے، جو پارٹی کے لیے جو بھی کچھ کام وغیرہ ہوتے تھے، یہ لکھنے پڑھنے کے کام یا باقی سارے میاں رفیع کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اسی کی تسلسل میں آگے جا کے کچھ عرصے کے بعد کچھ مربیوں نے بھی بغاوت کی. ہاں جی. وہ ایک محمد علی بروانہ کی ایک بغاوت ہے، وہ آتی ہے کہیں 1968 میں، 68 میں جا کے وہ ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی سیغہ راز میں ہیں. یہ بہت میرا خیال کم لوگوں کو پتہ ہوگا ان باتوں کا. جی محترم ظفر صاحب، آپ کا بہت ہی دلچسپ بیان چل رہا ہے اور حاضرین بڑے غور و فکر سے سن رہے ہیں. 1.25 گھنٹے تک آپ کی پریزنٹیشن رہے گی. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس کی وضاحت آپ جواب دیجیے گا اور اس پہ تبصرہ کیجیے گا. اس کے بعد میں انشاءاللہ گروپ کو کھول دوں گی تاکہ ممبران میں سے، حاضرین میں سے کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات چیت کرنا چاہے تو اس کو بھی موقع مل سکے. تھینک یو. جی یہ جو ہے میں تو جس تسلسل سے یہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ مختصر نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی تفصیل تو پھر اس کے لیے تو الگ ٹائم چاہیے. جس طرح یہ ان کے انتخاب کے موقع پر کیا کچھ ہوا، یہ میں نے اس کے صرف حوالہ جات ہی دیے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے وہاں پہ. یہ ساری دنیا ان کو پتہ ہے اس بات کا. اس کے بعد آتی ہے بات آگے کہ یہ مرزا رفیع کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ان کو بھی ان کے اوپر انہوں نے پابندی لگا چھوڑی ساری عمر. ان کی وفات، دونوں کی وفات، مرزا ناصر کی وفات تک بھی، مرزا رفیع کے وفات تک بھی، کہ مرزا رفیع کے فوت ہونے تک انہوں نے ان کے اوپر جاسوسیاں لگا چھوڑی ہیں. کسی کا سب کا ملنا جلنا ان سے بند کر دیا. میں کسی کی کوئی رعایت نہیں کر رہا، نہ کسی کی کوئی مخالفت کر رہا ہوں. مرزا ناصر جب خلیفہ کا ان کا اعلان ہوا تو بہت سارا ایک جماعت کا حصہ تھا جن میں سے ہمارا خاندان بھی تھا، شامل تھا، جنہوں نے ایک کافی دیر تک کوئی ان کی بیعت نہیں کی تھی. اس لیے کہ جس سے بھی کوئی بات کی جاتی تھی ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ اس شخص کی بیعت کرنے کا کیا فائدہ، یہ اس کا کوئی جو جتنا اس کا ماضی ہے وہ ماضی کوئی اتنا تابناک نہیں ہے اس کی.
انتہائی سخت مزاج اور انتہائی بڑی حیرت کی بات ہے، میں یہ سن رہی ہوں گفتگو، اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ بے شک آپ آگے آڈیو کر دیجئے میری، کہ یہ جس طرح ان کا آخری 11 سال بتا رہے ہیں کہ اس قدر پینفل تھے، اور کوئی بھی انسان جس کا جسم اس طرح محتاج ہو یا اس طرح کی نوعیت ہو، تو ظاہر ہے اس کے اوپر یہ وقت آتا ہے سلو بائی سلو، بہت وہ برے حالات میں آنا لازم ہے اس کے لیے ہو جاتا۔ تو اس تمام تکلیف دہ صورتحال کے باوجود، ایون مرزا غلام احمد کی بھی جب سنتے ہیں آخری ٹائم، وہ بھی بڑا تکلیف دہ تھا، بیماریوں کے اندر جو صورتحال تھی ان کی بھی۔ آگے آگے جو آپ دیکھیں مرزا ناصر احمد صاحب کی، ان کی بھی ماشاءاللہ سے، ان کی تو خیر ویسے ہی ویاگرا لے ڈوبی انہیں۔ اب اس کے بعد جو آگے آتے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب کا، ان کا بھی بڑا مطلب کریٹیکل، جو ساری عمر جو ہے ہومیوپیتھک کا دوسروں کو درس دیتے رہے کہ اس سے بہترین کوئی نہیں ہے، اور خود جاتے ہیں، جا کے فوراً سرجری کرواتے ہیں، اور خود جا کے ہسپتالوں میں رہتے ہیں۔ وہاں ہومیوپیتھک نہیں کام کی، لیکن آخری ٹائم ان کا بھی بڑا کریٹیکل تھا۔ ایک آپ کے مقدس جو وجود ہیں جتنے، ان کے آخری ٹائم جتنے تھے، وہ انسان کی جو میڈیکل سائنس کے مطابق، عین مطابق اس کا جسم ڈھلتے ہوئے وہی صورتحال کریٹ کرتا ہے جو کسی بھی نارمل انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی نارمل انسان کبھی بھی اس وقت اس کنڈیشن میں آ سکتا ہے جس کے جسم کی جس کی یہ نوعیت ہو بیماری کی یا صورتحال کی۔ اب ان چیزوں کو جماعت احمدیہ میں بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، اور ہر انسان کو اس چیز سے سچائی اور جھوٹ ان چیزوں پہ ناپے جاتے ہیں۔ اپنے مخالفین کو آپ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں، دیکھا نا وہ مخالف تھا وہ مر گیا، جس طرح مبشر ڈار کا واقعہ میری آنکھوں دیکھا ہے۔ وہ جب اس کی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے، تو اس وقت جماعت احمدیہ والے اوپنلی کہتے تھے کہ دیکھا نا جماعت کی مخالفت تھی اس لیے یہ مر گیا۔ اب شیخ کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ کریم بھی اب دیکھنا ذرا سا بیمار ہوتا ہے تو اس کو ان کی پوری آنکھیں لگ جاتی ہیں کہ بس اب جماعت کی مخالفت لے ڈوبے گی۔ اسی طرح اپنے ہر مخالف کو یہ لوگ اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کب مریں گے۔ تو کیا یہ ان کی اموات جو ہیں، جو ان کے اپنے ہاں ہوتی ہیں، جو بیماریاں ان کے اپنے مقدس لوگوں کے ساتھ گزری ہیں، جو صورتحال، کیا ان کی نظر سے باہر ہیں؟ کیا وہ اس زمرے میں نہیں آتی؟ کیا ان کی آنکھیں ان کو دیکھ کے نہیں کھلتی کہ یہ بیماری ہو، زلزلے ہوں، آفات ہوں، ایکسیڈنٹ ہوں، یا کسی طرح کے مسائل، موت ہے، یہ تمام تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ان کو خود تو سچائی کے معیار پہ پرکھتے ہیں اپنی، لیکن جو ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ان کی نظر اپنے گریبان میں کب جائے گی، اور کیوں نہیں جاتی کہ یہ چیزیں تو ان کے ہاں بھی موجود ہیں۔ جی محترم ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت میرا مطلب ہے لوگوں کو جکڑے رکھا اپنی گفتگو کے سحر میں۔ تو یہ جو سوال ہے ہماری ایک ممبر کی طرف سے، عفاف صاحبہ کی طرف سے، تو پلیز آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں گروپ کو اوپن کر دوں گی تاکہ باقی حاضرین جو ہیں اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ محروم نہ رہیں۔ تھینک یو۔ جی یہ میں نے بات سنی ہے، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں کہنا بنتا، اس لیے کہ یہ تو ممبران جتنے سن رہے ہیں وہ اپنی طور پہ خود سوچیں۔ میں اپنے علم کے مطابق ایک بات جو ہے اسے ہٹ کے کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں کہ اے لوگو نبی کی آواز کو سنو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ جی وہاں پہ الفاظ آئے ہیں لما یحییکم، کہ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ ہاں جی، ہمیں بلایا کہ دوڑ کے نبی کی طرف جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشے۔ تو نبی تو زندگیاں دینے کے لیے آتے ہیں۔ بہرحال میں تو اس کے اوپر اور زیادہ نہیں علم رکھتا، تو نہ میں کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے سنا ہے وہ بہتر طور پہ اس کے اوپر اپنے علم کے مطابق اس کا سمجھ لیں اس کو۔ جی محترم، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور اتنا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ سے سیشنز ہوتے رہیں گے جس میں آپ مزید جو کچھ اپنی یادوں میں سے شیئر کرنا چاہیں ہم لوگوں کے ساتھ، تو
اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سچ کا سفر کی انتظامیہ کی طرف سے میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔